अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी रीओपनिंग लाइब्रेरीज़ के हवाले से दूसरे सेशन का आगाज़ करेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं लाइब्रेरीज़ को ओपन करने के हवाले से। जो मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ और लाइब्रेरी एसोसिएशंस और लाइब्रेरियनशिप से रिलेटेड जो बॉडीज़ हैं, जो एसोसिएशंस हैं, उन्होंने रिकमेंड किया है। हम वक्त को जो है वो मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए उसका दौरानिया कम रखते हुए, ताकि लोग जो अमूमन जो है वो बोर हो जाते हैं एक लंबी वीडियो से, उनके लिए सहूलत के लिए हम कोशिश ये करेंगे कि चीज़ों को शॉर्ट रखें। उनको हेडिंग्स बना लिया गया है। जो मेजर पोर्शन जो हैं वो इस सारे प्रोसेस में अभी फ़ेज़ 2 जो लाइब्रेरीज़ का बढ़ रहा है, 1 में टेम्परेरीली जैसे जैसे अचानक लॉकडाउन हुए और लाइब्रेरीज़ ने सर्विसेज रिमोटली ज़्यादातर देना शुरू कर दी। अब वो फ़ेज़ 2 में लाइब्रेरी स्टाफ, इदारों का स्टाफ, लाइक जैसे एकेडमिक लाइब्रेरीज़ हैं, वो उनके जो फैकल्टीज़ हैं और स्टूडेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वापस कनेक्शन में आना शुरू हो गए हैं। तो फ़ेज़ 2 की तरफ जो मूव है उसके लिए जो कुछ रिकमेंडेशंस हैं वो बहुत ज़रूरी थी कि शेयर कर दी जाएँ, तो इसलिए वो आपसे शेयर की जा रही हैं। उम्मीद है कि वो आपके लिए काफ़ी पर्पसफुल होंगी और उनको प्रैक्टिकल तरीके में रखा गया है। ज़्यादा थ्योरी में जाने की कोशिश नहीं की, टू द पॉइंट रहने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो लाइब्रेरी इटसेल्फ, लाइब्रेरी एज ए बिल्डिंग के तौर पर, एक प्लेस के तौर पर है। उसमें हमें जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है ये है कि उसमें प्रॉपर जो है वो डिसइंफेक्शन की जाए, सफाई जो है वो की जाए। अगर आपकी लाइब्रेरी लाइक शुरू से ही डे 1 से, यानी कि जैसे लॉकडाउन हुए हैं तब से बंद है, यानी 2-3 महीने से बंद है, तो फिर उसकी बाकायदा डिसइंफेक्शन की तो शायद ज़रूरत नहीं इतनी, लेकिन ओवरऑल आपको जो है वो उसको बहरहाल क्लीन करवाना है। और अगर आपकी लाइब्रेरी दरमियान में जैसे चल रही थी जो है वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स के साथ, तो अगर ऐसी सूरत थी, लाइब्रेरी खुल रही थी, लोगों का आना जाना था, तो फिर बेहतर ये है कि अब फ़ेज़ 2 में जब यूज़र्स और बाकी इवन स्टाफ जो है वो तादाद में ज़्यादा होना शुरू हो रहा है, तो बेहतर यह है कि उसको डिसइंफेक्शन के प्रोसेस से गुजारा जाए। जो भी रिकमेंडेशन लोकली और इंटरनेशनली दस्तयाब हैं उसके ज़रिए। और इसमें लाइब्रेरी में सारी चीज़ें आ जाएंगी, लाइब्रेरी के तमाम रूम्स, इवन उसमें जो टॉयलेट्स वगैरह तक हैं, लाइब्रेरी अगर बिल्डिंग के अंदर ही हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिसइंफेक्शन के प्रोसेस से गुजारी जाएगी। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें, जो तमाम चीज़ें जैसे दरवाजे हैं, उनके हैंडल्स हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, ऑफिसेज़ के अंदर जो टेबल्स, चेयर्स और बाकी सारी चीज़ें, उन सबको एक दफ़ा इस प्रोसेस से गुजार कर लोगों को जो है वो वहाँ पे जाना होगा। उसके बाद है मार्किंग। मार्किंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी। ये काइंड ऑफ डायरेक्शंस, गाइड्स और जो भी सोशल रिकमेंडेशन या सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से जो चीज़ें दी गई हैं, जो हदायत दी गई हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए ज़रूरी है कि आप चीज़ों की लेबलिंग कर दें। जैसे 2 मीटर का एक फ़ासला है 2 लोगों के दरमियान में, रिकमेंडेड 2 चीज़ों के दरमियान में, तो उसको मार्क कर दिया जाए ताकि लोग जो है वो आसानी से उसको फॉलो कर सकें। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेंटिलेशन। ये बहुत ज़रूरी है। वेंटिलेशन जो है ये आप इसे इस तरह से देखिए कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक एलिमेंट होगा, क्योंकि लाइब्रेरीज़ एक अरसे से बंद हैं, बंद चली आ रही हैं, तो उनके अंदर एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है। वो बुक्स का है, वो बंद रहने का, इमारत के अंदर का। और फिर चूँकि ज़्यादातर ममालिक में गर्मियों के दिन हैं, तो ज़ाहिर है उसमें एक ख़ास नमी, एक ख़ास हीट जो है वो अपना रोल प्ले कर रही होगी। तो उसके लिए रिकमेंड ये किया जा रहा है अभी तक कि जो एयर कंडीशनर्स हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए, ख़ास तौर पर जो सेंट्रल एयर कंडीशनड लाइब्रेरीज़ हैं उनमें तो बिल्कुल नहीं। इसी तरह बंद लाइब्रेरीज़ के अंदर पेडिस्टल फ़ैन या इस तरह के बाकी जो हैं अप्लाइंसेस, उनसे भी परहेज़ किया जाए। जो बेस्ट रिकमेंडेशन है वो ये है कि लाइब्रेरी के दरवाज़े खुले रखे जाएँ और खिड़कियाँ खुली रखी जाएँ, ताकि ताज़ा हवा की जो है वो आमदोरफ्त हो, ताज़ा हवा का गुज़र हो।
تو یہ بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہیڈ ہے وہ ہے کہ سیپریٹ انٹرنس اور ایگزٹ جو ہے وہ بنا دیا جائے. بھلے ہی آپ کی لائبریری چھوٹی ہے اور اس کا ایک ہی دروازہ ہے، لیکن اس کے درمیان میں پارٹیشن ایسی کر دی جائے یا لائن ایسی کھینچ دی جائے جس سے لوگوں کو یہ آسانی جو ہے وہ ہو کہ وہ ایک طرف سے ہیں اور دوسری طرف سے جائیں. اس سے کنٹرول کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور اسی طرح صفائی پر یا ڈس انفیکشن پر جو اسٹاف ممبر موجود ہیں ان کے لیے ایزی ہو جائے گا. اس کے بعد جو اگلی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ آپ اپنا فرنیچر جو ہے اوبیسلی اب آپ کو جو ہے وہ ری آرگنائز کرنا ہے اکارڈنگ ٹو جو نئی ریکمنڈیشنز ہیں، جو ایس او پیز ہیں آپ کے لوکلی اور انٹرنیشنلی آپ کے علم میں جو آئے ہیں، اس کے مطابق آپ نے خاص فاصلے پر لائبریری کا جو سٹنگ پلان ہے اسٹاف کے لیے اور یوزرز کے لیے اس کو ترتیب دینا ہے. دوبارہ سے کمپیوٹرز، چیئرز، ٹیبلز، یہ ساری چیزیں دوبارہ سے آرگنائز ہوں گی اکارڈنگلی ایک خاص جو فاصلے کی سوشل ڈسٹینسنگ کی ہے اس کے مطابق. کمیونیکیشن یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بھی آپ کو ارلی جو ہے وہ اسٹیج میں کر دینا ہے کہ آپ اپنے یوزرز کے ساتھ یہ شیئر کر دیں کہ یوزرز اور اس میں انکلوڈنگ اسٹاف بھی، خاص طور پر دوسرے شہروں والے اسٹاف بھی، کہ لائبریری کی ٹائمنگز کیا ہوں گی، کس طرح اوپن ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا، کس طرح سے کتابیں واپس کی جائیں گی، ایشو کی جائیں گی، لائبریری میں آنے کے لیے کیا کیا ایس او پیز ہوں گے. یہ ساری کی ساری گائیڈ لائن آپ کو نوٹس بورڈز پر اور جو مین ایریاز ہیں لائبریری اور اس سے متعلقہ جو بھی آپ کے ادارے کے نوٹس بورڈز ہیں وہاں پہ لگا دیے جائیں. یوزرز کو ای میل کر دی جائے، اگر لائبریری کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا جائے تو وہ بھی بہتر ہے، تاکہ لوگ آنے سے پہلے پریپیئر ہو کر آئیں اور انہیں پتہ ہو کہ انہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنی ہیں جب وہ اپنی لائبریری کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اب آگے چلتے ہیں جی. اسٹاف جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ اس سارے پروسیس کے درمیان ایک ایلیمنٹ ہے. اسٹاف نے ظاہر ہے سارے آپریشنس کو مینیج کرنا ہے، سروسز کو جو ہے وہ مینیج کرنا ہے. تو اسٹاف کے حوالے سے جو چیزیں اس وقت تک ریکمنڈیشنز جو سامنے آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ اسٹاف کو کم سے کم رکھا جائے، روٹیشنز میں رکھا جائے، اگر پاسبل ہے تو آن لائن کام جو ہے آن لائن آفس ورک جو ہے وہ کر لیا جائے، اور آن لائن ایکٹیویٹیز اور آن لائن پلیٹ فارمز کو اڈاپٹ کیا جائے. اس کے بعد فیس ماسک مینڈیٹری ہے، یہ لازمی استعمال کرنے کی ریکمنڈیشن ہے. ہاتھوں کا صاف کرنا، سینیٹائزرز کا استعمال، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سوشل ڈسٹینسنگ یہ یوزرز کے ساتھ ساتھ لائبریری اسٹاف کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ جو پریکاشنری میئرز ہیں، جو سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے جو قاعدہ ضوابط لوکلی آپ کی اپنی کنٹری جہاں پر رہ رہے ہیں اس کے مطابق اور انٹرنیشنلی ان کے مطابق آپ فالو کریں. آرگنائزیشن آف ورک پلیس ہے جی بالکل، آپ جو آپ کی ورک پلیس ہے اس کو آرگنائز کریں گے، ری آرگنائز کریں گے دوبارہ. یہ ہم نے پہلے بات کی، تمام چیزوں کو، تمام وہ چیزیں جو ہمارے مشترکہ کام سے دفاتر میں جڑی ہوئی تھیں اب وہ علیحدہ علیحدہ سے سر انجام دی جائیں گی. وہ ساری ایکٹیویٹیز ان میں فلو اور سیکوینس تو وہی رکھا جائے گا، لیکن جو ڈسٹینس ہے، جو اس میں جو ہے وہ حفاظت کا ایلیمنٹ وہ لازمی مد نظر رکھا جائے گا. یہ بہت ضروری ہوگا. اور اس کے بعد جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ اسٹاف والے پورشن کا زیادہ انحصار ہے وہ ہے اسٹاف ٹریننگ. یہ بہت ضروری ہے کہ لائبریری اسٹاف کو اب یہ ٹریننگ دی جائے کہ انہیں ان مخصوص حالات میں لائبریری سروسز کو کس طرح سر انجام دینا ہے. جو لوگ ریموٹلی ابھی سروسز دے رہے ہیں یا دینے جا رہے ہوں گے، جن کنٹریز میں لیٹ لائبریریز اوپن ہو رہی ہیں، ان کو یہ ہے کہ وہ اسٹاف کو ٹریننگ دیں کہ وہ جو بھی آن لائن پلیٹ فارمز ہیں، زوم ہے یا اس طرح سے دوسرے جو ہیں وہ پلیٹ فارمز ہیں، ان پر کس طرح سے سروسز دیں گے، آن لائن کیا کیا سروسز دی جائیں گی، دی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ سارا کچھ جو ہے وہ ضروری ہے. اور اسٹاف ٹریننگ سے لائبریری اسٹاف کے لیے بہت جو ہے وہ موٹیویشن کا باعث ہوگا کہ انہیں پتہ ہو کہ ان کا لائبریری اور ادارہ کیا کیا پازیٹیو انیشیٹیوز لے رہی ہے ان کی اور یوزرز کی سیفٹی کے لیے. اور چونکہ اسٹاف کو ہی یوزرز کے ساتھ انٹریکٹ ہونا ہے اور یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یوزرز پراپرلی فالو کر رہے ہیں ایس او پیز کو اور پروٹوکولز کو،
تو انہیں ان چیزوں کا پتہ جو ہے وہ ہوگا. اسی ٹریننگ کے ذریعے ان کے اندر یہ چیز آئے گی کہ کس طرح سے انہوں نے صورتحال کو اوورال دیکھنا ہے. سرکولیشن پہ آ جاتے ہیں. سرکولیشن جو ہے جس طرح کہ اس سے پہلے اس کووڈ-19 سے پہلے بھی سرکولیشن جو ہے وہ اس کو لائبریری کا دل کہا جاتا تھا. لائبریری کی تمام جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ اسی سرکولیشن یا اس کے سرکولیشن کاؤنٹر یا ڈیسک کے تھرو ہوتی ہیں. سرکولیشن کاؤنٹر کے حوالے سے بہت ساری جو ہے وہ ریکمنڈیشن ہے. ان میں بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ سرکولیشن کاؤنٹر جو ہے ان کو ری ڈیزائن کیا جائے. ان کے آگے جو ہے وہ باقاعدہ پروٹیکٹیو شیلڈز لگائی جائیں, اور اسی طرح سے جو سٹاف ہے اس کے لیے ماسک کا پہننا, سینیٹائزر کا ضرورت کے مطابق اور بار بار استعمال لازمی قرار دیا جائے. اور اسی طرح سے جو کتابیں ہیں یا جو بھی مٹیریل ایشو کرنا ہے تب یہ میک شور کیا جائے کہ آپ نے گلوز پہنے ہوئے ہیں اور آپ نے ماسک لگایا ہوا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ اس سے بچیں. اسی طرح یوزر ہے تو اس کے لیے بھی مارکنگ کر دی جائے, کم از کم جو ہے وہ 1.5 میٹر یا 2 میٹر کا فاصلہ کاؤنٹر سے الگ رکھا جائے. زیادہ تر لائبریریز اس وقت ڈسکریج کر رہی ہیں کتابیں واپس کرنا سرکولیشن ڈیسک پہ. اسی طرح جو چھوٹی لائبریریز ہیں وہاں تو شاید یہ اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. جو بڑی لائبریریز ہیں اور جن کے پاس سیلف چیک مشینز ہیں, RFID ٹیگس ان میں انیبل ہیں, یا ایون نہیں بھی ہیں تو وہ بار کوڈ اسکیننگ کے ذریعے سیلف چیک مشین جو ہیں یا ٹرمینل جو ہیں وہ انسٹال کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں تاکہ یوزر ڈائریکٹلی وہاں سے اپنی کتابیں لے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لائبریریز کی جو دوسری اسٹریٹجی ہے ایشوئنس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ لائبریریز یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کم از کم جو ہے وہ 1 دن پہلے, زیادہ تر 3 دن پہلے کا کہہ رہے ہیں لیکن 1 دن پہلے آپ لائبریری کیٹلاگ کو, چونکہ زیادہ تر لائبریریز دنیا میں آٹومیٹڈ ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی لائبریری کیٹلاگ پہ جائیں, وہاں پر آپ اپنی مطلوبہ کتاب یا جو بھی کانٹینٹ چاہیے وہ سرچ کریں. اس کی ڈیٹیلز آپ لائبریری اسٹاف سے ای میل کے ذریعے, چیٹ سروس اگر ہے اس کے ذریعے, یا کچھ لائبریریز جو ہیں انہوں نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے اپنے یوزرز کے لیے تو وہاں پہ ان سے شیئر کیجئے. وہ ان کتابوں کو لیں گے, آپ کے لیے ایشو کریں گے. اور لائبریریز کے لیے یہ ریکمنڈیشن ہے اور لائبریریز یہ پریکٹس کر رہی ہیں کہ ایک اسپیسیفک ایریا میں جو آپ کے ساتھ ٹائم یوزر کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے اس کے مطابق وہاں پر وہ بکس جو ہیں وہ رکھ دی جاتی ہیں. یوزر آتا ہے اور وہاں سے وہ اپنی بکس جو ہیں وہ کلیکٹ کر سکتا ہے. لائبریری اسٹاف جو ہے وہ ایشو کر کے ان کو وہاں سے پرووائڈ کر دیتا ہے. کتابیں ریٹرن کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے شیئر کیا کہ لائبریریز ڈسکریج کر رہی ہیں کہ جو یوزر ہے وہ ڈائریکٹلی آ کے لائبریری کا جو سرکولیشن کاؤنٹر ہے وہاں پہ کتابیں ریٹرن کریں. اس کی بجائے لائبریریز زیادہ تر جو ہیں انہوں نے اپنے ڈراپ باکسز رکھ دیے ہیں ایک اسپیسیفک ایریاز کو, اور وہ یوزرز کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر ڈراپ باکس موجود ہے لائبریری کا, جسے ایک خاص وقفے کے بعد لائبریری اسٹاف اٹینڈ کرتا ہے, اس میں سے بکس لیتا ہے ریٹرن کی اور ان کو چیک ان کرتا ہے. تو کتابیں ریٹرن کرنے کا یہ ہے کہ لائبریریز کے ڈراپ باکس میں ڈال دی جائیں. جن لائبریریز نے نہیں بنایا ہے وہ لائبریری کے باہر یا جو بھی ایسی جگہ جہاں سے یوزر آسانی سے کتاب واپس کر کے جا سکتا ہے باہر, وہاں پہ اس کو رکھ کے وہ کیا جا سکتا ہے. وہ ایک سرٹن ٹیبل بھی آپ رکھ سکتے ہیں اپنی جو ہے وہ پاسبلٹی کے مطابق. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ لائبریری کا جو ریٹرن مٹیریل ہے, اس کو آگے بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے, وہ آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے, اس کو کیسے آپ جو ہے وہ کریں گے. تو لائبریریز میں جو اس وقت پریکٹس چل رہی ہے, جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پیپر اور اس طرح سے بنی ہوئی چیزیں ہیں ان کو کم از کم ریٹرن کرنے کے بعد سسٹم میں 72 گھنٹوں کے لیے سیپریٹ کر دیا جائے. کچھ لائبریریز اس کو کہتی ہیں کہ وہ کم از کم 5 دنوں کے لیے کوارنٹائن میں رکھیں ریٹرن کی کتابوں اور جو بھی مٹیریل ہے. پھر اسی طرح سے کچھ جو لائبریریز ہیں وہ 10 دن, اور جو لائبریریز بہت زیادہ محتاط ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایسے مٹیریل کو 15 دنوں کے لیے رکھیں جی, سیم ایز باقی جو مٹیریل ہیں جیسے CDs ہیں, اور اس کے علاوہ جو لائبریری مٹیریل جو چیک آؤٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کے, ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جیسے CDs ہیں تو ان کو جو بھی لیکوڈ اس وقت ڈس انفیکشن کے لیے دستیاب ہے
रिकमेंडेड जो सीडीज़ वगैरह के लिए, उससे उनकी सरफेस को साफ़ करें, क्योंकि ये ऐसी सरफेसेस हैं, प्लास्टिक जो है वो ऐसी है, इसी तरह से जो कवर हैं वैसे हैं कि उस पर जो वायरस है वो ज़्यादा देर तक स्टे कर सकता है। तो उसके लिए आप ऑनलाइन डिफरेंट स्टोर्स या लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स देने वाले स्टोर्स या वेंडर्स या सेलर से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि क्या कोई स्प्रे या ऐसी क्या चीज़ें इस वक्त आ गई हैं जिससे आप अपनी रिटर्न होने वाली सीडीज़ और उनके कवर को साफ़ करेंगे और इसी तरह से उनको क्वारंटाइन करेंगे। जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं जो इंक्लूडिंग जिसमें इसका ज़िक्र है सीडीज़ और डीवीडीज़ का, इनको कम से कम 10 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखने की जो है वो तजावीज़ हैं, रिकमेंडेशंस हैं। और जो मोहतात लाइब्रेरीज़ हैं वो इनको भी 15 दिनों के लिए सेपरेट रखने के बाद वापस शेल्फ में लगाने को रिकमेंड करती हैं। तो ये इस तरह से होगा। बुक्स जो हैं वो कम से कम 72 घंटे और बहुत बेहतर होगा कि 15 दिन तक क्वारंटाइन में अलहदा से रखने के बाद शेल्फ की जाएँ और रिटर्न होने के बाद। और इसी तरह जो प्लास्टिक के जैसे सीडीज़, डीवीडीज़ और दूसरा कोई मटेरियल है जिनके कवर इस तरह से हैं, उनको साफ़ करने के बाद कम से कम 10 दिन और बहुत बेहतर होगा कि 15 दिन तक जो है वो क्वारंटाइन किया जाए रिटर्न होने के बाद और फिर उसको शेल्फ में लेके जाया जाए। जी, उसके बाद आ जाते हैं, हम इस सीक्वेंस में चल रहे हैं जिसमें हमने जो चीज़ें हैं उनको एक लॉजिक दी हुई है। सबसे पहले लाइब्रेरी का खुलना, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी थी, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने स्टाफ को देखा, फिर सर्कुलेशन को देखा, फिर उसके बाद हम यूज़र्स पे आ गए हैं। तो यूज़र में ज़्यादातर जो लाइब्रेरीज़ हैं अभी तक भी वो रिकमेंड करती हैं कि जो यूज़र्स हैं उनकी एक्सेस लिमिटेड रखी जाए लाइब्रेरीज़ में। अभी उनका आना जो है वो अलाउ ना किया जाए। अगर बहुत ज़रूरी है, जैसे तालीमी सरगर्मियाँ ऑनलाइन शुरू हैं, तो अगर किसी को बहुत ज़रूरी कोई ऐसा कंटेंट चाहिए कि जो ऑनलाइन या डिजिटल फॉर्म में नहीं है, प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, या कोई भी और वजह है, उनके पास कंप्यूटर नहीं है, घर पे लैपटॉप नहीं है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो कुछ देर के लिए लाइब्रेरी आएँ, तो उनके लिए ख़ास इंतज़ाम किया जाए, ठीक है जी। फिर अगली चीज़ यही है कि यूज़र के लिए तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं लाइब्रेरी की, फर्नीचर है, कंप्यूटर्स हैं और टेबल्स, कैरल्स, तमाम इंडिविजुअल स्टडी कैरल्स, जो भी अरेंजमेंट्स उनको दोबारा से रीअरेंज किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको और SOPs फॉलो करते हुए सिटिंग प्लान तरतीब किया जाए। उसके अलावा एडवांस बुकिंग जो है वो यूज़र जो है वो करवा ले, तो ज़्यादा रिकमेंड किया जा रहा है कि यूज़र आने से पहले बता दे कि जी मैं इस काम के लिए इस दिन इतने बजे से इतने बजे तक ये चीज़ करना चाह रहा हूँ, ताकि लाइब्रेरी उसके लिए अरेंजमेंट्स कर दे। और इसी तरह इस बात का ख्याल रखें कि जैसे ही वो चीज़ें उस यूज़र के इस्तेमाल से गुजरें उनको फ़ौरन डिसइंफेक्ट किया जाए, ताकि अगर कोई नेक्स्ट यूज़र आए तो उससे पहले सेफ्टी के तमाम जो पैरामीटर्स हैं वो लिए जा चुके हों। यूज़र्स के लिए मास्क और हैंड वाश जो है ये मैंडेटरी है, ये मस्ट है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है। जिसका जिक्र इसलिए कर दिया गया है चूँकि ये साथ जब उसने बुकिंग करवा ली और उसने आना है तो ज़ाहिर है उसको ये मस्ट हो। और यूज़र को जो है ये मेक श्योर किया जाए कि जब वो आए तो उसका टेम्परेचर चेक किया जाए, जब वो एंटर हो तो वो उसके लिए लाजमी हो कि वो अपने हाथ जो है वो सैनिटाइज़र से साफ़ करे। और उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का, जैसे हमने स्टार्ट में मार्किंग को डिस्कस किया था, तो लाइब्रेरी इस तरह से गाइडलाइन एक ऐसा बना दे, इस तरह से एक जो है वो रास्ता जो है उसका तयन कर दे कि यूज़र जो है वो अपने आप को जो डिस्टेंस है जो कम से कम 2 मीटर का फासला है उसको मेंटेन करता हुआ लाइब्रेरी की सर्विसेज को करे, क्योंकि उसका इंटरेक्शन भी हो सकता है, तो उस फासले को मलूज़ खातर रखा जाए। लाइब्रेरीज़ ये भी कि इस वक्त तक की जो रिकमेंडेशन है कि जो यूज़र है उसके स्टे को लिमिटेड रखा जाए, एरिया भी लिमिटेड रखा जाए जिसके अंदर इजाज़त हो, ताकि वहाँ के एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जा सके। डिसइंफेक्शन है, क्लीनिंग है, मोपिंग है, ये सारी की सारी इसी तरह से जो है ना वो की जा सके। इसी तरह से लिमिटेड स्टे भी जो है वो एक रिकमेंडेशन है कि जो यूज़र जो है वो एक लिमिटेड टाइम तक उसको अलाउ हो कि इसके बाद उसको लीव करना है, ठीक है जी। तो अब हम आगे चलते हैं लाइब्रेरी कलेक्शन। इसको डिस्कस करने की 2-3 वजूहात हैं जिनका हम जिक्र करते हैं।
اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی تک تقریباً سبھی لائبریریز دنیا میں جن کو افلاح کی بیس پر پڑھنے کا اتفاق ہوا اور جن کی ویب سائٹ سے جا کے مجھے اتفاق ہوا پڑھنے کا، وہ یوزرز کی جو ڈائریکٹ ایکسیس ہے کلیکشن تک، پرنٹ مٹیریل اور باقی جو مٹیریل ہیں لائبریری کے پاس جو ہے ہارڈ فارم میں، ان تک یوزر کی ایکسیس کو جو ہے وہ لمیٹڈ کیا گیا ہے، بلکہ اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے کہ یوزر جو ہے وہ ڈائریکٹلی لائبریری کی جو کلیکشن ہے اس تک ایکسیس نہ کرے، اس کی بجائے وہ اپنی مطلوبہ چیزیں بتائے جو اس کو کنٹینٹ چاہیے، کتابیں چاہیے، کچھ بھی مٹیریل چاہیے، وہ لائبریری اسٹاف اس کو سرکولیشن ڈیسک پہ یا چیک آؤٹ پوائنٹ پہ یا سیلف چیک مشین پر محفوظ طریقے سے جو بھی ایس او پیز ہیں وہ اپناتے ہوئے وہاں پہ پہنچا دے گا، وہاں سے وہ ایشو کر دے۔ یہاں پر ایک اور چیز جس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے اور یہ ایک طرح سے تجویز بھی ہے، ریکمنڈیشن ہے کہ یوزر جو کتابیں ایشو کرتا ہے یا ایشو کروا کے لے جاتا ہے وہ کم از کم 72 آورز کے لیے اپنے گھر میں جا کے ان کو سیپریٹ رکھے اور اس کے بعد استعمال کرے، اور جب اس کو استعمال کرے تو اس بات کا خیال رکھے کہ کوارنٹائن پیریڈ کے بعد جب وہ کر رہا ہے تو وہ اس پہ سلائیوا یا اور اس طرح سے ڈائریکٹ کوئی ایسی چیز، جیسے 3 جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ محتاط رہیں، اس میں ہماری آنکھیں ہیں، ہمارا ناک ہے اور منہ ہے، جس کے ذریعے اس وائرس کی جو ہے وہ ٹرانسمیشن کا خطرہ ہے، تو ان ساری چیزوں سے اس کو دور رکھ کے احتیاط رکھتے ہوئے آپ اپنی جو بھی آپ کی ایکڈیمک نیڈ ہے اس کے مطابق آپ اس کو فلفل کیجئے۔ کوارنٹائن پیریڈ کے بارے میں پہلے ہم نے ذکر کیا کہ براڈرلی پلاسٹک کی چیزوں کے علاوہ 72 گھنٹے، 5 دن، 10 دن، اور جو بہت اچھی لائبریریز ان کو ریکمینڈ کرتی ہیں وہ ہے 15 دنوں کے لیے ریٹرن ہونے والی کلیکشن کو عام کلیکشن سے الگ رکھا جائے اور اس کے بعد ان کو شیلف کیا جائے۔ اسی طرح جو سی ڈیز ڈی وی ڈیز ہیں ان کو جو بھی لیکوڈ آپ کے ایریا اور جو بھی سہولت کے مطابق ڈس انفیکشن کے لیے دستیاب ہیں، سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کو صاف کرنے کے لیے، ڈیمیج نہ کر رہے ہوں وہ جو باقاعدہ ان کے لیے بنے ہوں، اسے صاف کر کر ان کی سطح کو 10 دن کے لیے جو ہے وہ کوارنٹائن میں رکھنا ریکمینڈ کیا گیا ہے اس وقت تک، اور 15 دن تک رکھنا اس سے بھی بہتر ہے۔ ایکوزیشن کا پروسیس جو ہے وہ اسپیشل سچویشن میں لائبریریز جو ہیں اس کو اس طرح سے کر رہی ہیں کہ وہ ایڈوانس میں، اگر اکیڈمک لائبریری ہے تو وہ ایڈوانس میں اپنی جو فیکلٹی ہیں، جو انسٹرکٹرز ہیں، ان کو ایکسیس جو ہے وہ کر کے ان کو ریچ کر کے انہیں بتا رہی ہیں کہ جی آپ اپنے اگلے سمیسٹر کے لیے جو ریڈنگز ہیں وہ ہمیں شیئر کر دیجئے، جو کانٹینٹس چاہیے، تاکہ ہم ابھی سے ان کی جو ہے وہ ایکوزیشن کا پروسیس سٹارٹ کر لیں، کیونکہ ابھی لاک ڈاؤن جو ہے اس میں بہت مطلب ریلیکس تو ہو گیا ہے بہت ساری کنٹریز میں، لیکن ڈپینڈس کہ آپ کا وہ کانٹینٹ لوکلی پرووائڈ ہے کیا جا سکے گا یا انٹرنیشنلی اس کو امپورٹ کرنا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے لائبریری ایڈوانس میں اپنے یوزرز اور اپنے ریڈرز تک ایکسیس کر رہی ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ریکمینڈیڈ مٹیریل کے لیے ریکویسٹ ہے نیا ایکوائر کرنے کے لیے تو وہ اس کے لیے ایڈوانس میں کام شروع کر سکیں۔ ورک اسٹیشنز، جی کمپیوٹر کا ہماری زندگی کے تقریباً سبھی جو پہلو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ریلیشن جڑی ہوئی ہے، اور اب چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو لائبریریز میں بھی کمپیوٹرز جو ہیں اور اسی طرح سے دوسرے جو ڈیوائسز ہیں، گیجٹس ہیں، وہ دستیاب ہیں، خاص طور پر جو پبلک کے لیے دستیاب ہیں۔ پبلک میں اگر آپ اوورال دیکھیں تو اس میں اسٹاف بھی آ جاتا ہے، تو ان کے لیے بہت سی ریکمنڈیشنز ہیں، لیکن چونکہ ان کی زیادہ تر سرفیس کو ہی ٹچ کیا گیا ہونا ہے، جیسے کی بورڈ یا ماؤس ہیں یا ٹچ سکرین ہیں، تو اس لیے زیادہ فوکس انہی چیزوں کی طرف جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ تو اس کے لیے کمپیوٹر اور جو ورک اسٹیشنز یہاں جیسے باقی ڈیوائسز ہیں، پرنٹرز ہیں یا فوٹو کاپیئرز ہیں، ڈیجیٹل اور جو اینالاگ ہیں مینول جن پہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی سطح کو جیسے ہی استعمال کیا جائے ساتھ ہی ڈس انفیکٹ کر دیا جائے۔ تو لائبریریز اس کے لیے جو ریکمینڈ کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ کی بورڈ، ماؤس اور ٹچ سکرین، اسی طرح سے جو پرنٹر ہیں یا جو فوٹو کاپیئرز ہیں، ان کی جو سطح ہیں ان کو ساتھ ساتھ ڈس انفیکٹ کرتے جائیں، اور اسی طرح سے لائبریریز میں جو ہے وہ اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ ہر ایک یوزر کے استعمال کے بعد جو ہے اس کو جو بھی ڈیوائس استعمال ہوئی ہے، جو
جگہ استعمال ہوئی ہے اس کو ڈسانفیکٹ کیا جائے، اس کو کلین کیا جائے پراپرلی، جو بھی ہمارے پاس اس کی ریکمنڈیشن ہے کس طریقے سے۔ اس کے بعد جو اگلی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ہم پہلے بھی اس کو کر چکے ہیں کہ ری ارینجمنٹ ہے۔ کمپیوٹرز جو ہیں ان کے درمیان میں بھی کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ، اگر آپ کے پاس اچھی اسپیس ہے تو وہ کر دیا جائے، یا اگر آپ کے ورک اسٹیشن ایک ترتیب سے پڑے ہیں تو ایک کے بعد جو دوسرا ہے اس کو درمیان سے ڈسکنیکٹ کر دیا جائے، اس کو کور کر دیا جائے، تاکہ یوزر جو ہیں ان کا کلوز جو سٹنگ ہے وہ ختم کی جائے، جو سوشل سٹینڈرڈ اس وقت ہے ڈسٹینسنگ کا اس کو اچیو کیا جائے۔ تو کم از کم 1.5 سے 2 میٹر کا جو فاصلہ ہے وہ کمپیوٹرز کے درمیان میں رکھا جائے، اور یوزرز کے جو ہے وہ آمنے سامنے بیٹھنے کو ڈسکریج کیا جائے۔ اس کے لیے جو ہے اگر اسپیس کا آپ کے پاس بہت زیادہ ایشو ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، تو کم از کم اس کے آگے پروٹیکٹیو شیلڈز لگا دی جائیں، تاکہ جو اس کے پریکاشنز ہیں، جو میئرز ہیں ان کو لیا جائے، اور جو سوشل ڈسٹینس ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ یہ اس لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے یہ بہت ضروری ہے کہ لائبریری، زیادہ تر لائبریریز جو ہیں انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اسٹاف کو ایسے ایریاز پہ جو ہے وہ اسائن کر دیا ہے کہ جیسے ہی کوئی یوزر یوز کرتا ہے تو اس کے فوراً بعد، اس سے پہلے کہ جو نیکسٹ یوزر وہاں بیٹھتا ہے استعمال کے لیے، وہ وہاں سے اس کو ڈس انفیکٹ کر دیں، اس سطح کو وہاں سے کلین کر دیں، جو بھی لیکوڈ یا سینیٹائزر یا جو بھی چیزیں ان کے پاس دستیاب ہیں ڈس انفیکشن کے لیے۔ اور زیادہ تر لائبریریز جو ہیں وہ انکریج کر رہی ہیں یوزرز کو کہ وہ اپنے لیپ ٹاپ اور باقی ڈیوائسز لے کر آئیں اپنی، تاکہ جو ہے وہ اس انفیکشن کی جو ہے ٹرانسمیشن اس سے بچا جا سکے، اور لوگ آسانی سے ان کی کیئر کر سکیں، اور جو خدشات ہیں ان کو لمیٹڈ رکھا جا سکے۔ جی، تو کمپیوٹرز تک ہم نے یہ وہ چیزیں ہیں یہاں تک آنے تک ہم نے ڈسکس کی ہیں جو ان کا بنیادی طور پر ابھی اگر لائبریریز اوپن ہونے جا رہی ہیں اور جو ہو چکی ہیں وہ فیز 2 میں، یعنی کہ یوزرز کا آہستہ آہستہ واپسی کی طرف جا رہی ہیں، تو انہیں بنیادی طور پر ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں۔ اسی طرح سے جو سٹنگ ہے ابھی چونکہ الاؤ نہیں ہے سٹنگ زیادہ تر لائبریریز میں، لیکن بہرحال ان کی ارینجمنٹ بھی یہی ہے کہ 2 میٹر کا جو فاصلہ ہے اس کو رکھا جائے۔ ٹیبلز جو ہیں وہ ان کے آمنے سامنے لوگوں کو جو ہے وہ نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ اگر ایک ٹیبل کی ایک طرف کو کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کے سامنے نہیں بیٹھے گا، بلکہ اس کی جو اگلی رو ہوگی اس کی دوسری طرف مخالف سمت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح جو ٹیبل کے ساتھ لوگوں کے درمیان جو چیئرز کا فاصلہ ہے وہ بھی کم از کم 1.5 سے 2 میٹر کا وہ لازمی رکھا جائے، اور اس کو کوشش کی جائے کہ اس کو مینٹین کیا جائے۔ اگر اور زیادہ احتجاج کی جو ہے وہ احتیاط کی جا سکتی ہے تو اس کے درمیان میں جو ہے وہ پورٹیبل جو ہے وہ شیلڈز، پروٹیکٹیو شیلڈز بھی رکھی جا سکتی ہیں ان کے درمیان میں، تاکہ یوزر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی جو بھی نیڈ ہے اس کو فلفل کر سکے۔ اس طرح باقی ساری چیزیں، تو امید کی جاتی ہے کہ یہاں تک جو چیزیں یا جو پوائنٹس آپ سے ڈسکس کیے گئے ہیں یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوں گے۔ وقت کی جو ڈیوریشن ہے اس کو کم رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، حتی الامکان چیزوں کو درمیان میں سے براڈرلی ڈسکس کیا گیا ہے، اور چھوٹے پوائنٹس کو اسکپ کیا گیا ہے، صرف بات ان پر کی گئی ہے تاکہ آپ تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں جان سکیں۔ اور ڈیجیٹل انوائرمنٹ میں ایک بڑا پرابلم ہے کہ اگر آپ کی جو سیشن ہے، آپ کی جو ویڈیو ہے، وہ اگر اس کی ڈیوریشن لمبی ہے تو لوگ اکتا جاتے ہیں، تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں ملیں گے۔ بہت شکریہ۔